अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है पाकिस्तान पुलिस के उन बदनसीब पीएसपी अफसरों के नाम हैं जो कि नाकर्दा ख़ताओं के इवज़ ज़हनी अजियत और अपनी जायज़ प्रमोशन से महरूमी की सज़ा भुगत रहे हैं और उन्हें अपने साथ की जाने वाली इस ज़्यादती और नाइंसाफ़ी से निकलने की दूर दूर तक कोई राह नज़र नहीं आ रही है। पिकिंग चूस के इस जहरीले हरबे से मुल्क जो है बदतरीन बद इंतज़ामी का एक चलता फिरता इश्तिहार बन चुका है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कराची पुलिस के चीफ के बारे में बात करेंगे जो कि अपने मुतवक्का ट्रांसफ़र से पहले 15 रोज़ा छुट्टी पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम सिंध पुलिस के उस बड़े अफसर पर बात करेंगे जो कि रातों रात अंदरूनी सिंध 700 एकड़ कीमती अराजी खरीदने में कामयाब हो गए। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है पाकिस्तान पुलिस के उन बदनसीब पीएसपी अफसरों से करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त घुटन ज़दा माहौल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पर मजबूर है। नाज़रीन, मेरा शुरू से ही ये तरीक़ाकार रहा है कि मैं हमेशा जो है रैंकर्स की जंग लड़ता रहा हूँ पीएसपी अफसरों के ख़िलाफ़, क्योंकि पीएसपी अफसरान जो थे वो पुलिस में आने के बाद जो है रैंकर्स को सरकार के मुलाजिम से ज़्यादा अपने ज़ाती मुलाजिम ट्रीट करते थे और उनके साथ वही सलूक करते रहे हैं जो कि एक मालिक अपने नौकर के साथ या एक ज़मींदार अपने मज़ारे के साथ करता चला आ रहा है। वही तरीक़ाकार जो है वो इन्हीं पीएसपी अफसरों का हुआ करता था। तो मैं हमेशा जो है रैंकर्स की आवाज़ बंद कर जो है पीएसपी अफसरों के मज़ालिम अखबार की ख़बरों की जीनत बनाया करता। लेकिन आज यानी कि काया किस तरह से पलट गई कि मैं आज खुद उन्हीं पीएसपी अफसरों का तर्जुमान बनकर उनका मुकदमा आगे इस वक्त पेश करने जा रहा हूँ कि इस वक्त वो किस ज़हनी अजियत में मुब्तला है। इसलिए कि मैं हमेशा मज़लूम का साथी रहा हूँ, चाहे मज़लूम जो है वो रैंकर हो या मज़लूम जो है वो पीएसपी अफसरान हो। लेकिन इस वक्त जो है मज़लूम जो है वो पीएसपी अफसरान बन चुके हैं और ख़ुद अपने ही पीएसपी अफसरों के हाथों इस वक्त जो है वो एक नाकर्दा ख़ता के इवज़ जो है वो एक सज़ा भुगतने पर मजबूर है और उन्हें उनकी जायज़ प्रमोशन से महरूम कर दिया गया है ख़ुद उनके अपने पीएसपी अफसरों ने। अब इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के हाथ एक हसास इदारे की इंतहाई खुफिया रिपोर्ट लगी है, जो रिपोर्ट जो है एक हसास इदारे ने ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई है और उसमें जो नक्शा खींचा गया है अपनी रिपोर्ट में वो इंतहाई ख़तरनाक है और नक्शे से ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त जो है एक माफिया जो है वो एक माफिया ने जो है वो इस वक्त पाकिस्तान भर के पीएसपी अफसरों को जो है एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल कर रखा है। यानी कि एक ऐसा माफिया जो कि पाकिस्तान के तमाम पीएसपी अफसरों को जो है वो इस वक्त कंट्रोल कर रहा है और अपने इशारों पर उन्हें नचवाने पर मजबूर कर रहा है। यानी जो पीएसपी अफसर जो है उनके इशारों पर नहीं नाचेगा तो वो अपने जायज़ प्रमोशन से महरूम हो जाएगा। ये इंकशाफ जो है हसास इदारे की रिपोर्ट में किया गया। वो इंकशाफ क्या है वो मैं आगे जाकर उस पर बात करूँगा। ये बताते चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पुलिस में जो है ग्रेड 22 की तकरीबन कोई 13 पोस्टें हैं, 13 असामियाँ हैं ग्रेड 22 की। उन 13 असामियों में से 8 असामियाँ ऐसा है जहां पर ग्रेड 22 के पुलिस अफसरान जो है वो पोस्टेड हैं और 5 असामियां ऐसी हैं कि जहां पर ग्रेड 22 के अफसरान दस्तयाब ना होने की वजह से वहां ग्रेड 21 के अफसरों की पोस्टिंग की गई है बहालत मजबूरी। अब सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो ग्रेड इस वक्त 22 के अफसरान पाकिस्तान भर में दस्तयाब हैं पुलिस के, उनमें सीनियरिटी किसकी क्या बनती है ये मैं आपको ज़रा बताऊं। उसको देख कर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह की एक संगीन सूरत हाल बन चुकी है। अब ग्रेड 22 के जो 8 अफसरान हैं उसमें सीनियरिटी के लिहाज से नंबर 1 पर जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा जो है मीर खालिद दात, ये सीनियरिटी के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में ग्रेड 22 के सबसे सीनियर अफसर हैं, यानी नंबर 1 पर ये हैं इस वक्त।
ڈاکٹر سلیمان خان جو ہے وہ اس وقت گریڈ 22 کے افسر ہیں اور یہ ڈی جی آئی بھی ہیں. یہ سینئرٹی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں پورے پاکستان میں. اسی طریقے سے کمانڈنٹ پولیس اکیڈمی کے جو کمانڈنٹ ہیں، پرنسپل ہیں، اللہ ڈینو خواجہ، سابقہ آئی جی سندھ، یہ سینئرٹی کے لحاظ سے گریڈ 22 میں پاکستان بھر میں تیسرے نمبر پر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر، یہ سینئرٹی کے لحاظ سے پاکستان میں چوتھے نمبر پر ہیں گریڈ 22 میں. اس طریقے سے ٹیم لیڈر اسٹینڈنگ پولیس کمیٹی پولیس ڈویژن فیصل شاہکار، یہ سینئرٹی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہیں. آئی جی نیشنل پولیس ہائی وے موٹر وے کلیم امام جو ہے سینئرٹی کے لحاظ سے 6 نمبر پہ ہیں. اور ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے سینئرٹی کے لحاظ سے جو ہے 7ویں نمبر پر ہیں. اور ڈی جی نیشنل پولیس بیورو واجد ضیاء جو ہے یہ سینئرٹی کے لحاظ سے جو ہے 8ویں نمبر پر ہیں. یہ 8 پولیس افسران ہیں جو کہ گریڈ 22 میں ہیں اور گریڈ 22 کی پوسٹوں پر اس وقت پوسٹڈ ہیں. ان کی میں نے سینئرٹی آپ لوگوں کو بتا دی کہ کون نمبر 1 پر ہے، کون 2 ہے اور کون تیسرے نمبر پر ہے، اور کون 5ویں نمبر پر، کون 4تھے نمبر پر ہے اور کون 7ویں نمبر پر ہیں. اب ان میں سے جو ہے وہ 5ویں نمبر پر جو ہے موٹر وے کے جو آئی جی کلیم امام اور خود نیشنل پولیس بیورو کے جو واجد ضیاء ہیں، یہ اب ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگلے سال مارچ 2022 میں جو ہے واجد ضیاء صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ماہ اپریل 2022 میں جو ہے کلیم امام جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. یعنی پہلے ہی آپ کے پاس گریڈ 22 کے افسران کی جو ہے قلت ہے. 13 پوسٹوں میں سے صرف 18 افسران ہیں، 8 افسران ہیں، ان 8 میں سے بھی جو ہے 2 ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس رہ جائیں گے صرف 6. لیکن اب ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ نومبر میں جو ہے بورڈ ہونے جا رہا ہے. یعنی گریڈ 22 میں پرموشن کے لیے 5 جو ویکینسیاں ان کے پاس ہیں گریڈ 22 کی، اس پر جو ہے مزید پرموشن کے لیے ایک بورڈ ہوگا. نومبر کے مہینے میں اطلاع یہ ملی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. اس میں جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا ہے معظم جان ساری ہے، صلاح الدین مسعود جو ہے یہ ایف سی کے جو کمانڈنٹ ہے یہ ہیں، محمود عالم جو ہیں وزیر یہ جو ہیں ایف آئی اے کے ہیں، ان کا نام ہے. اس طریقے سے محسن بٹ جو ہیں یہ ہیں، اور اس طریقے سے آئی جی ریلوے انعام غنی. یہ 5 افسران جو ہے یہ گریڈ 22 میں جائیں گے. ان کا ابھی بورڈ ہونے جا رہا ہے نومبر میں. تو اس طریقے سے یہ تعداد پوری ہو جائے گی. یعنی 13 ویکینسیاں جو ہیں، یعنی 8 ابھی اس وقت 5 کی شارٹیج ہے، تو یہ پروموٹ ان کو ہو جائیں گے. لیکن بعد میں جب 2022 میں 2 جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک اگلا بورڈ اس وقت ہونے کا پھر امکان ہوگا. لیکن اب جو میں نے آپ کو سینئرٹی جو میں بتائی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 2026 تک جو ہے یہ جو پولیس کا جو پروموشن بورڈ ہے یہ ایک مشکل میں رہیں گے اس بورڈ کو فیس کرنے والے. اب ظاہر ہے کہ سینئرٹی کے لحاظ سے جو گریڈ 22 کے سینئر افسران ہیں انہیں جو ہے اس پروموشن بورڈ کا ممبر قاعدے اور قانون کے مطابق بنایا جائے گا. یہ جاننے کی ضرورت اس وقت محسوس نہیں کی جائے گی کہ جو گریڈ 22 کے افسران ہیں ان کا پرفارمنس کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے بارے میں نہ تو حکومت کو کچھ سوچنے کی یعنی کہ وہ زحمت گوارہ کرے گی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والے اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے کہ جو افسران ممبر بننے جا رہے ہیں گرچہ وہ گریڈ 22 کے تو ہیں لیکن ان کی شہرت کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، پکنگ چوز رکھتے ہیں یا لائکنگ یا ڈس لائکنگ کو بیس بنا کر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن 2026 تک جو ہے یہ ممبران جو ہیں چونکہ ملازمت پر رہیں گے تو یہ بورڈ کے ممبر یا بورڈ کا حصہ ہر حال میں انہیں بنایا جائے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک یعنی کہ ایک عجیب سی اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے
کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتظامی معاملہ جو ہے وہ بہت ہی بگڑ چکا ہے. میں کہہ چکا تھا کہ بدترین بد انتظامی کی جو ہے وہ ایک تصویر بن چکا ہے اس وقت. یعنی صورتحال جو ہے وہ عکاسی کچھ اس طریقے سے ہو رہی کہ یہ یعنی کہ پرموشن کی راہ میں جو ہے وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی وجہ سے وہ ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے. یعنی کہ پولیس افسروں کو ان کے ڈیو پرموشن سے جو ہے محروم کر دیا گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ افسران آگے پروموٹ نہیں ہو رہے اور ویکینسیاں پوسٹیں خالی رہ جاتی ہیں. اور جب پوسٹیں خالی رہ جاتی ہیں تو پھر صوبائی جو حکومتیں ہیں ان پوسٹوں کو فل کرنے کے لیے یا جو آئی جی صاحبان ہیں ان کو فل کرنے کے لیے انہیں یعنی کہ لوور گریڈ کے افسروں کو جو ہے بڑی پوسٹوں پہ بٹھانا پڑتا ہے. اور یہ کرتے ہوئے ایک طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولنگ کے وائلیشن کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا ہے اس طرح کے یعنی کہ احکامات صادر کرنے کے، اس لیے کہ افسران ہی ان کے پاس نہیں ہے. اور افسران کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ پرموشن بورڈ میں اس طریقے کے ممبر اس وقت آ چکے ہیں جو کہ اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر جو ہے وہ اچھے کریکٹر کے حامل پولیس افسروں کو بھی ان کے جائز پرموشن سے محروم کر کے خود حکومت کے لیے اس وقت مسائل کھڑے کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اس وقت جتنی بھی یعنی کہ اس وقت 53 پوسٹیں ہیں پورے ملک بھر میں گریڈ 21 کی جو پوسٹیں ہیں، 53 پوسٹیں ہیں، اس میں سے زیادہ تر پر جو ہے وہ گریڈ 20 کے افسران جو ہے اس وقت تعینات ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس گریڈ 21 کے افسران ہی نہیں ہیں. یعنی میں نے پہلے کہا کہ گریڈ 22 کی جو ہے وہ 13 ویکینسیاں ہیں جس میں اس وقت پورے پاکستان میں 8 افسران میسر ہیں جو گریڈ 22 کے ہیں. 5 جو گریڈ 22 کی پوسٹیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ گریڈ 21 کے افسروں کو ان کی پوسٹنگ وہاں پر کی گئی، اس لیے کہ ان کو افسران ہی نہیں ہے. اور اب جس طرح کا بورڈ بننے جا رہا ہے، جو بورڈ اس وقت ہو چکے ہیں، اور اب جو مزید آگے جا کے وہ یہی ممبران ان بورڈ کو کیا نام ہے لیڈ کریں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کے نتیجے میں پرموشن کے دروازے جو ہے جائز افسروں پر بھی بند ہو جائیں گے، اور یہ پوسٹیں ہیں ان پر پھر جونیئر کو جو ہے صوبائی حکومتیں اور صوبائی پولیس کے سربراہان جو ہے ان کو لگانے پر مجبور ہوں گے، اور وہ ایک طریقے سے جو ہے سپریم کورٹ کے رولز کی جو ہے وائلیشن کے مرتکب ہوتے چلے جائیں گے، جس کے حالانکہ ذمہ وار وہ خود نہیں ہیں، جس کے ذمہ وار جو ہے یہ پرموشن بورڈ کے اس طرح کے ممبر ہیں جو کہ مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے یہ اپنا کام اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. اساس ادارے کی جو رپورٹ تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، رپورٹ کیا تھی؟ رپورٹ یہ تھی کہ ان کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایک مافیا جو ہے وہ اس وقت قابض ہو چکا ہے پاکستان پولیس گروپ کے اوپر، یعنی جو اپنی اس وقت منمانی کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسا گروپ اس وقت قابض ہو چکا ہے جن کے اپنے مالی مفادات ہیں. زیادہ تر اندرونی سندھ میں ان کے مالی مفاد زیادہ ہے، باقی ملک کے حصوں میں بھی ان کے مالی مفاد زیادہ ہے. اب جو ڈی پی او، جو ایس ایس پی، جو ڈی آئی جی، جو ایڈیشنل آئی جی ان کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے کہ ان افسروں نے بھی بورڈ کو فیس کرنا ہے، بورڈ کو فیس کرنا ہے اپنے جائز پرموشن کے لیے. تو بورڈ میں ان کا سامنا کس سے ہوگا؟ بورڈ میں ان کا سامنا انہی ممبروں سے ہوگا جن ممبروں کے مفادات کی راہ میں وہ دیوار بنے ہیں. انہیں سزا دے کر ان کو ان کے جائز پرموشن سے محروم کر دیا جائے گا. محض اپنی پرموشن کو بچانے کے لیے وہی ڈی پی او، وہی ایس ایس پی، وہی ڈی آئی جی، وہی ایڈیشنل آئی جی صاحبان جو ہے ان افسروں کے جائز یا ناجائز کام کرنے پر مجبور ہوں گے. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے جو کہ حساس ادارے کی رپورٹ سے واضح ہوا ہے، جو انہوں نے حکومت کو بھجوائی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھجوائی ہے کہ اس پر آپ غور کریں، اس پر آپ نظر ثانی کریں. یعنی کہ یہ جو اتنی خطرناک صورتحال ہے، اس میں ایک طرف تو یعنی کہ ملک جو ہے وہ بدترین بد انتظامی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس افسران ہی نہیں ہیں، پوسٹیں ہیں گریڈ 22 کی 13 پوسٹیں ہیں، 8
گریڈ 22 کے افسران نے، 5 پر آپ نے گریڈ 21 کے افسروں کو لگا دیا، یعنی کہ آئی جی خیبر پختونخوا گریڈ 22 کی پوسٹ ہے، آپ نے وہاں پر لگایا گریڈ 21 کو۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر گریڈ 22 کی ہے، آپ نے 21 کا لگایا۔ ریلوے گریڈ 22 کا آپ نے 21 کا لگایا۔ یہی حال گریڈ 21 کے افسران جو ہے پوسٹیں ہیں، وہاں پر آپ نے گریڈ 20 کے لگائے۔ گریڈ 20 کی پوسٹوں پر آپ نے گریڈ 19 کے افسران لگائے۔ یہ پورا خیبر پختونخوا میں اگر آپ جا کے دیکھیں، وہاں پر تو قلت ہے، وہاں تو بہت کم ایسے پوسٹیں ہیں جہاں پر بالکل ان کے معیار کے مطابق افسروں کی، یعنی گریڈ کے حساب سے افسران لگے، مگر تقریباً زیادہ تر جو ان کے پوسٹنگ ہے وہاں لوور گریڈ کے افسروں کو بڑی پوسٹوں پہ لگایا گیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو یہ صورتحال ہے، خود سندھ کے اندر بھی ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے۔ یہ بد انتظامی کی صورتحال تو پیدا ہو گئی، اور یہ صورتحال بجائے کم ہونے کے آگے جا کے مزید اس میں ایک ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے اس پروموشن بورڈ کے بعض ممبروں کی وجہ سے، جن سے متعلق جو ہے حساس ادارے کی رپورٹ ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ مسلط ہو چکا ہے، اپنے جائز اور ناجائز کام اس بورڈ کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ کروا رہے ہیں ان پولیس کے بڑے افسروں سے، اور پولیس کے بڑے افسران محض اپنے پروموشن کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے وہ اس کام کرنے پر مجبور ہیں اور مجبور رہیں گے۔ جب تک یہ بورڈ، اس طرح کے بورڈ رہیں گے تو وہ ہر وہ کام کریں گے جو کہ بورڈ کے ممبران چاہیں گے، چاہے وہ کام جائز ہو یا ناجائز ہو۔ یہ انکشاف خود حساس ادارے کی رپورٹ میں ہے، جو کہ حقائق سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی بھی اطلاع، اپنی معلومات بھی کچھ یہی، اور کچھ پولیس کے متاثرہ جو پی ایس پی افسران ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی معلومات جو ہے ان کے ساتھ شیئر کی کہ یہ اتنا گناؤنا اور اتنا خطرناک کھیل جو ہے اس پروموشن بورڈ کی آڑ میں جو ہے اس وقت پاکستان پولیس کے جو پی ایس پی افسران ہیں ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور خاص طور سے جو ہے وہ سندھ پولیس جو ہے اس سے بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور جو یعنی کہ اس سے زیادہ اور کیا اس پروموشن بورڈ کا جو ہے شفافیت پر اس سے زیادہ اور کیا سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں کہ 54 پولیس افسروں نے جو ہے وہ اپنے پیپر جو ہے وہ نہیں جمع کرائے، اپنے آپ کو اس بورڈ سے دور رکھنے کے لیے، کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم اس بورڈ کو فیس کریں گے تو ہمیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملے گا، تو انہوں نے اپنے پیپر ہی انکمپلیٹ رکھے تاکہ وہ بورڈ میں کنسیڈر ہی نہ ہو۔ ابھی اس کو آپ ان کی دہشت کہو یا ان کی چالاکی کہو، کچھ بھی کہو، لیکن یہ جو حربہ ہے ان پی ایس پی افسروں کو، یہ حربہ بھی ایک طریقے سے انہی ممبرز کی دہشت کی جو ہے مارکیٹنگ کا باعث بن رہا ہے کہ دوسرے جو پی ایس پی افسران ہیں جن کا ابھی پروموشن نہیں ہے، قریب نہیں ہے، لیکن 2 سال بعد 3 سال ان کو پروموشن ہو، وہ اب سے خوفزدہ ہوں گے کہ اگر ہمیں پروموشن بورڈ کے ان ممبروں نے کوئی کام کہا تو ہم اس کے کام کو انکار کریں یا اقرار کریں، جائز ہے یا ناجائز ہے، کریں یا کہ نہ کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے جس کا انکشاف جو ہے خود حساس اداروں کی رپورٹ میں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پر کیا نظر ثانی کرتی ہے کہ یہی ممبر جو کہ سینئر ہو جائیں گے، سینئر ہیں اس وقت بھی، اور آگے جا کے مزید سینئر سے سینئر ہو جائیں گے، جو نمبر یعنی کہ اور ان سے زیادہ سینئر ہو جائیں گے، تو پھر انہیں بورڈ کا حصہ بنانا جو ہے خود اسٹیپ کی مجبوری ہوگی۔ تو کیا اسٹیپ اپنی مجبوری کی خاطر جو ہے کیا پورے جو پاکستان پولیس کے پی ایس افسران کو ان کے بھیڑ چڑھائیں گے کیا؟ یہ اب سوچنا جو ہے وہ اسٹیپ کا کام ہے، لیکن اس سے یہ مسائل جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ آج پاکستان کے بدنصیب پی ایس پی افسروں کے نام ہے، جو کہ ناکردہ خطاؤں کی عوض جو ہے اپنے یعنی ذہنی اذیت اور اپنے جائز پروموشن سے محرومی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ میں کس کا نام لوں، یعنی کہ کتنے مجھے میسیجز آئے ہیں کتنے پی ایس پی افسروں کے جو کہ اس وقت اس آتاب کا شکار ہو گئے، اور اب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا نا یہ 2026 تک چلے گا، اور اس میں تقریباً 10 بورڈ کو جو ہے نا یہی گروپ جو ہے، یہی پی ایس پی، یہی جو ممبران ہیں، یہ 10 گروپ کو یہ اس کو لیڈ کریں گے، اور تقریباً جو ہے کوئی 5 یعنی کہ 700-800 جو ہے
پولیس پی ایس پی افسران جو ہے وہ ان بورڈوں میں جو ہے اپیئر ہوں گے اور ان ممبروں کے آگے پیش ہوں گے، اور وہ یہی ممبر جو ہے وہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، کون پروموشن کے لیے اہل ہے اور کون پروموشن کے لیے نااہل ہے، اور ان کا طریقہ کار کیا میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ پکنگ چوز، اقربا پروری، جس اقربا پروری کا میں ماتم کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ اقربا پروری نے جو ہے اداروں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ وہی اقربا پروری ہے جس نے اس وقت پولیس کا جو ڈھانچہ ہے ملک بھر کا اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں کہ چاہتے ہیں کہ حق و خبر اس طریقے سے جاری و ساری چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کراچی پولیس کے جو چیف ہیں عمران یعقوب منہاس، ایک متوقع ان کا ٹرانسفر کی اطلاع تھی کہ وہ ٹرانسفر ہونے جا رہے ہیں۔ غالب امکان یہ تھا کہ ان کی جگہ سلطان علی خواجہ یا پھر ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن سکتے ہیں۔ اس دوڑ میں جو ہے وہ عارف حنیف کا بھی نام آ رہا تھا، جن کی پش پر جو ہے وہ اس وقت آئی جی سندھ جو ہے وہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ سلطان خواجہ کا جو ہے وہ کرہ نکلنے جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کراچی پولیس کے چیف بننے کے لیے، اور ایک پچھلے 2 ماہ سے جو ہے وہ ایف آئی اے میں جو ہے وہ دلچسپی ان کی نہیں ہے، بہت کم ان کا آنا جانا ہے ڈیوٹی پر، یعنی کہ ایک ان آفیشیل طریقے سے جو ہے وہ چھٹی پر ہیں، کوئی ریکارڈ ان کا نہیں ہے لیکن حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایف آئی اے میں انہیں اس وقت کیا پریشانی ہے کہ وہ ایف آئی اے میں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کراچی پولیس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے اس وقت بہت زیادہ باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ اب ان کی جگہ جو ہے سلطان خواجہ جو ہے وہ خود عمران یعقوب منہاس کی جگہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں، اور غالب امکانی کو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ 15 روز کی چھٹی پر جو ہے جانا چاہتے ہیں۔ وہ 15 روز کی چھٹی پاکستان میں گزاریں گے یا پاکستان سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جانا چاہتے ہیں، لیکن جا رہے ہیں 15 روز کی چھٹی پر۔ یہ اگلے ہفتے سے غالباً چھٹی پر چلے جائیں گے۔ ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو ہیں وہ اکبر ریاض پہلے ہی چھٹی پر ہیں، ان کا چارج جو ہے وہ نعمان صدیقی ڈی آئی جی سی آئی اے کے پاس ہے اس وقت۔ سلطان خواجہ اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ اس وقت ایف آئی اے کے سب سے بڑے امیدوار ہیں، اور غالب امکان ہے کہ وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ساؤدرن زون جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی کوششیں ہیں اور خیال یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ ڈی آر سی یعنی ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کا اجلاس نومبر میں پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں یا آخر میں ہونے جا رہا ہے، اور جو 8 ڈی آئی جیز کی جبری ریٹائرمنٹ کا معاملہ تھا وہ اس پر غور ہوگا، اور امکان یہ ہے کہ اس کمیٹی میں جو ہے وہ ان کو گھر بھجوا دیا جائے گا ایک کے علاوہ۔ اب وہ ایک خوش نصیب کون ہے؟ ایک کے علاوہ باقی 7 جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے گھر چلے جائیں گے۔ یہ اجلاس ہوگا نومبر کے آخری ہفتے میں۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے ان کے پاس، حکومت کے پاس جو ہے نہ تو پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم ہے، اور نہ ہی ان کا جو موبائلائزیشن کے لیے جو پٹرول ڈیزل اس کا کوٹا بھی نہیں ہے، اور پیسے بھی نہیں ان کے پاس۔ ایک عجیب سی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے پولیس کے حوالے سے کہ پولیس کی موبائلوں میں پٹرول ڈیزل کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ایک عجیب قسم کی شدید بحرانی کیفیت اس وقت ہے کہ یہ اس وقت ہے پولیس میں کہ تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور یہ کہ پٹرول اور ڈیزل کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ خبر پروگرام کے آخر میں جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ پولیس کے ایک بڑے افسر نے جو ہے وہ اندرون سندھ 700 ایکڑ قیمتی اراضی جو ہے وہ خرید لی ہے۔ 700 ایکڑ قیمتی اراضی سندھ پولیس کے ایک بہت بڑے افسر نے خرید لی ہے،
اور یہ بھی انکشاف خود حساس اداروں کی ایک رپورٹ سے ہوا۔ بڑی قیمتی زمین ہے۔ سندھ پولیس کے ایک بہت بڑے افسر نے شکارپور یا گھاروں کے قریب جو ہے یہ 700 ایکڑ اراضی خریدی ہے، بہت ہی قیمتی زمین جو کہ حساس اداروں کی علم میں آ چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ نیب کو بھی اس کی اطلاع کر دی گئی کہ وہ بڑا افسر کون ہے جنہوں نے اتنی قیمتی زمین جو ہے وہ راتوں رات خرید لی۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے ناظرین کہ ویسٹ کی جو خاتون ایس ایس پی ہیں وہ سابقہ جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے عاصم قائم خانی کے ہاتھوں معطل کیے جانے والے سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او کو خاتون ایس ایس پی دوبارہ بحال کر کے وہاں ایس ایچ او لگانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ حالانکہ انہوں نے امتحان نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی وہ ایس ایچ او بن چکے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ خاتون ایس ایس پی نے انہیں امتحان دینے کے لیے کہا کہ وہ امتحان دینے جائیں، ایک پروسیس ہے، اس سے وہ کیا جائیں، آپ امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے نوتق خان جو ہے وہ گڈاب تھانے کے ایس ایچ او ہیں، بغیر امتحان کے وہ بھی چل رہے ہیں۔ پیر شبیر جو ہے وہ صدر تھانے کے ایس ایچ او ہیں، بغیر امتحان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لیاقت حیات جو ہیں وہ اس وقت لیاقت آباد تھانے کے ایس ایچ او ہیں، بغیر امتحان کے وہ بھی چل رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف تو ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس امتحان لینے کا جو ہے وہ ناٹک رچاتے ہیں کہ امتحان کے بغیر وہ کسی کو ایس ایچ او نہیں لگائیں گے، دوسری طرف جو ہے با اثر پولیس افسران جو ہے بغیر کسی امتحان کے جو ہے وہ ایس ایچ او کے مزے لوٹ رہے ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کر دی ہیں کہ یہ پولیس افسران جو ہے بغیر کسی امتحان کے جو ہے وہ اس وقت ایس ایچ او بنے ہوئے ہیں، ایس ایچ او شپ کے مزے لے رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے جو کہ عرصہ دراز سال 1.5 سال سے جو امتحان پاس کر کے امتیازی نمبر سے جو امتحان پاس کر کے بیٹھے ہیں، سفارشوں سے محروم ہیں، نہ ان کے پاس روکڑا ہے نہ کوئی اور اپروچ ہے، تو انہیں نہ تو عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ ایس ایچ او لگانے میں کامیاب ہو سکیں، اور نہ ان سے قبل جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن تھے انہوں نے بھی کسی ایسے پولیس افسر کو ایس ایچ او نہیں لگایا جو کہ امتحان میں تو پاس ہو چکا ہو لیکن اس کے پاس کوئی اپروچ نہ ہو، کوئی سفارش نہ ہو۔ تو آخر جب ساری پوسٹنگیں جو ہے ایس ایچ او آپ نے سفارشوں پر یا روکڑوں پر ہی کرنا ہے، تو پھر آپ یہ امتحان لینے کا ڈھونگ کیوں رچاتے ہیں؟ کیوں اہلیت کے حامل لاوارث پولیس افسروں کے جذبات سے، ان کے خواہشات سے کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا اعلان کر دیں بھی کہ پیسوں کے بغیر یا سفارش کے بغیر کوئی بھی پولیس افسر تھانے کا ایس ایچ او نہیں لگ سکتا۔ سب سے بڑی اہلیت، سب سے بڑا میرٹ جو ہے وہ پیسہ، روکڑا یا پھر بڑی اچھی سفارش، تگڑی سفارش، یہی میرٹ ہے، یہی صلاحیت ہے، یہی قابلیت ہے۔ جس کے پاس یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہوگی وہ تو ایس ایچ او بن جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے چاہے وہ ایک بار کیا 50 بار بھی امتحان پاس کر دے، انہیں کوئی بھی ایس ایچ او لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہی سندھ پولیس کی روایت تھی، روایت ہے اور روایت رہے گی۔ ناظرین، ایک سب انسپکٹر سلیم اللہ قریشی نے اپنے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کے خلاف ایک مس کنڈکٹ بھجوائی تھی۔ مس کنڈکٹ جو ہے قانون کے مطابق درست تھا، یعنی کہ حقائق سے مطابقت رکھتا تھا کہ اس ڈی آئی جی نے ان کے کام میں مداخلت کی تھی اور ایک جعلسازی کے مقدمے کے ملزم کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کی مس کنڈکٹ میں تھا۔ مس کنڈکٹ انہوں نے بھجوائی تھی اس وقت ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کو۔ غلام نبی میمن کو بھی اس مس کنڈکٹ رپورٹ اور اس کے پس سے پردہ جو کہانی تھی اس کا علم تھا کہ یہ جو مس کنڈکٹ تھی یہ حقائق پر مبنی ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حقیقت کو عیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی دباؤ کا شکار ہو گئے یا پھر اکثریت کا شکار ہو گئے کہ اکثریت میں پی ایس پی افسران نواز زیادہ تھے۔ اکثریت کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس مس کنڈکٹ رپورٹ کو جو ہے ردی کی ٹوکری بناتے ہوئے اس کے لکھنے کے ذمہ وار، اس کو بنانے کے ذمہ وار انسپکٹر سلیم اللہ قریشی کو نشان عبرت بناتے ہوئے ریورٹ کر کے سب انسپکٹر بنا دیا اور اپنے اصول پرست ہونے کا، اپنے انصاف پسند ہونے کا، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جاتے ہوں، اللہ حافظ۔